सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने इंतहाई क्रूशल ओपिनियन मेकिंग एटमॉस्फेयर में अपनी मेंटेनेंस ऐसी खूबसूरती से रखी कि आप दावा कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से है जो चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो वो जानते हैं लॉजिक के साथ बात करना। हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और जो मैंने कहा आई टोटली मीन इट। बहुत शुक्रिया, और आपने जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मैं इसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ बतूल, और जाहिर है कोशिश करता हूँ अपनी बात करने की, कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता। लेकिन बाकायदा आगाज करने से पहले अभी मुझे आई रियली वांट टू नो कि आप उन चंद जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने पीटीआई के सियासी मामला को बड़ा लॉजिकली उठाया। हाउ कुड यू डू इट? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज किए करते हुए। देखें बतूल, एक तो यह है कि मैंने पीटीआई के मामलात को नहीं उठाया, मैंने पाकिस्तान के दस्तूर के मामलात को उठाया है। पाकिस्तान का दस्तूर वो है जो मुझे शहरियत अता करता है इस मुल्क की, इसी के नतीजे में मुझे कुछ हुकूक मिलते हैं और इसी के नतीजे में कुछ फ़राइज़ मेरे ऊपर लागू होते हैं। तो मैं अपने हुकूक का तकाजा करता हूँ और अपने फ़राइज़ अदा करने पर जोर देता हूँ, और मैं हर पाकिस्तानी से यही तवक्को रखता हूँ कि वो किसी भी ओहदे पर हो तो वो दस्तूर के तहत रहे, चाहे वो वजीर आज़म हो चाहे वो कोई और हो। जिसके पास ताकत है, अगर वो ये समझता है कि वो दस्तूर को तोड़ फोड़ सकता है तो उसके रास्ते में कमज़ोर सी आवाज़ें ही सही लेकिन हमारी ज़रूर उठेंगी। उसकी वजह यह है कि इस दस्तूर ने हमें इस मुल्क के साथ जोड़ के रखा हुआ है। जब आप इस दस्तूर को तोड़ने की कोशिश करेंगे या इस दस्तूर को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुल्क पर भी असरअंदाज होगा। और ये जो आज के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, ये इसी वजह से पैदा हुई है। तो लिहाजा दस्तूर मेरी एक बुनियादी मेरा टच स्टोन है जिसके ऊपर रख के मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। कभी गलत करता हूँ, कभी ठीक करता हूँ। वैसे ज़्यादातर तो ठीक ही करते हैं, गलती कबूल कर लेता हूँ अगर गलती हो तो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हबीब अकरम साहब, मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये दोनों इतने ताकतवर होके इतने पावरफुली एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा, और जो ग्रैंड अलायंस बन रही है उसमें मौलाना विल बी फ्लेक्सिबली इन्वॉल्व? एक तो यह है कि इस इत्तेहाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है? इस इत्तेहाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, और मेरी मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अब इस बात पर यकसू है कि मौलाना को साथ लेकर चलना है। बल्कि तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने अपनी जो सूबाई सदारत थी जो अली अमीन गंडापुर के पास थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसको भी बदल दिया और जुनैद अकबर साहब को ले आए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के जो हल्का जाती मफादात थे वो मुतसादिम थे मौलाना फजल रहमान के मफादात से। और जाहिर है जब आप हल्के की सियासत करते हैं तो आप अपने मुखालिफ के बारे में हमेशा यही चाहते हैं कि ये मुखालिफ ही रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे करीब आए और ये मेरी जगह पे आ जाए। आप इसकी मिसाल ये देखिए कि डेरा इस्माइल खान में फैसल करीम कुंडी साहब हैं। फैसल करीम कुंडी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं कब से और मुसलसल लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन वो मौलाना के मुकाबले में कभी जीत नहीं पाते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसल करीम कुंडी को एडजस्ट करने के लिए करना पड़ा कि उन्हें गवर्नर बनाना पड़ा, और आप देखिए उनके हल्के में कभी किसी ने जलसा नहीं किया। यानी मौलाना फजल रहमान के हल्के में किसी पॉलिटिकल लीडर ने, जो बड़ी दो इस वक्त जो हुकूमती पार्टियां हैं, उन्होंने कभी जलसे नहीं किए। जलसा वहां पे सिर्फ एक ही शख्स ने किया, वो थे इमरान खान। तो ऐसी सूरत में मौलाना की एक तकरीबन पक्की नशिस्त हुआ करती थी जो खत्म हो गई। तो अब मौलाना के सामने ये ऑप्शंस हैं कि मौलाना ने अपनी सियासत को किस तरह उस्तवार करना है। लेकिन अभी I'm sorry, I really want to understand, लेकिन मौलाना और पीटीआई का तो एक ये भी एतराज है ना, अगर वो कहते हैं कि उनकी सीट्स पे कोई और जीत गया तो उनका एतराज तो डायरेक्ट पीटीआई पे भी जाता है ना। पीटीआई इस हवाले से तो ऑफर कर चुकी है ना उन्हें कि जनाब आप कौन सा हल्का है जिसे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, आप उसको पकड़ें और हमें बताएं, हम उसको खोल लेते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल, एक पीटीआई को तो इस बात पे कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब आपका जो इलेक्शन है, इलेक्शन आप ये एक आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं है कि आप एक सूबे के इलेक्शन को दुरुस्त कहें लेकिन बिग पिक्चर में इलेक्शन को
آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پی ٹی آئی تو اسی لیے نیا الیکشن کا تقاضا کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اسی الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر ایک صوبے میں ٹھیک بھی ہو گیا ہے, باقی 3 صوبوں میں غلط ہوا ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک صوبے کے لیے آپ باقی 3 صوبوں کا غلط الیکشن بھی قبول کر لیں. تو لہٰذا ایک مجموعی طور پر ان میں یہ اتفاق پیدا ہو گیا. تو خیر جو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان, پی ٹی آئی کو ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان کے سامنے اس وقت بطول 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ جہاں وہ ہیں وہ وہیں رہیں, نیمے دروں نیمے بروں, کہیں حکومت کے ساتھ چل پڑیں ورنہ حکومت کی مخالفت کرتے رہیں. دوسرا راستہ ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائے, اور ان کے پاس یہ آپشن, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ انفارمیشن, ان کے پاس یہ آپشن ان کے سامنے پلیٹ پہ دھرے ہوئے ہیں کہ وہ گورنر لے لیں. فیصل کریم کنڈی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ گورنر وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا آ جائے, وہاں پہ ان کو 3 یا 4 وزارتیں انہیں مل جائیں وفاق کے اندر, اور ظاہر ہے پھر جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر پنجاب اور سندھ کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. تو یہ بھی ان کے پاس آپشن ہے. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو نئے رخ پہ استوار کریں. جس نے اپنی سیاست کو نئے رخ پہ استوار کرنا ہے وہ ظاہر ہے اس کا آپشن نئی پارٹی ہوگی, نیا نیریٹو ہوگا, اور وہ نیا نیریٹو اور نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن ابھی ہم نے گورنر پنجاب کو بھی انٹرویو کیا, ہم نے خواجہ آصف کو بھی انٹرویو کیا, تو جو میں نے پلس تھی میری, ایوری بڈی از ویری کمفرٹیبل ود مولانا. وہ کہتے ہیں اس کو تو ایزیلی وو کر لیتے ہیں. کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا اگر وہ ہونا چاہتے ہیں تو نوبڈی کین اسٹاپ ہے. لیکن اس کے بعد مولانا نئی سیاسی راستہ کیسے استوار ہوگا؟ پھر مولانا ایک جب وہ ہو جائیں گے تو مولانا تو پھر معاف کیجیے گا, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پرسنلی نہیں میں کہہ رہا, میں ان کو پاکستان کے بہت بڑے سیاستدانوں میں سے ایک سمجھتا ہوں, لیکن میں ان کی پارٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ان کی پارٹی پھر ایک محض ذیلی سی بن کے رہ جائے گی, پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی, کوئی جیسے یوتھ ونگ ہوتا ہے, جیسے کوئی علماء ونگ ہوتا ہے. مولانا میں سڑکوں کو روکنے کی طاقت بھی ہے, ان کا سیاسی قد بھی بڑا ہے, لیکن کیا وہ ڈٹرمنڈ ہے ابھی اگر کہ اب انہیں کوئی بھی آفر آئے تو وقتی طور پر بھی آفر قبول نہیں کریں؟ دیکھیے مولانا کی ڈٹرمنیشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مولانا کو اب پولیٹیکلی اب ان کے سامنے راستے ہیں کہ وہ اپنی, دیکھیے وہ سیاست کو کس رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں. ان کی ڈٹرمنیشن لوگوں نے دیکھا ہے بدل جاتی ہے, اینڈ وہ جتنا ذہن ان کا زرخیز ہے وہ اپنے ہر ایکشن کے لیے ان کے پاس ایک دلیل بھی ہوتی ہے, اور وہ دلیل بڑی کنونسنگ لگتی ہے ایک موقع پہ, اور اسی وجہ سے ان کی سیاست چلتی رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ فقہی استادیاں دکھانے کا موقع نہیں ہے. جیسے ٹنگ ٹوسٹرز ہوتے ہیں نا, یا جیسے بعض اوقات وہ فقہ میں کئی سوالات ہوتے ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پوچھی جاتی ہیں, وہ سوالات پہیلیوں کی صورت ہوتے ہیں, تو اس میں فقہی استادیاں دکھانے کا موقع ہوتا ہے, اور یہ ہمارے علماء کے اندر یہ کھیل کی صورت بھی رہتی ہے. تو اب مولانا کے پاس یہ فقہی استادیاں دکھانے کا موقع نہیں ہے. انہیں بہرحال ایک راستہ چننا ہے, وہ چن لیں, اس پہ چل پڑے. اب وہ راستہ حکومت کا ہو, وہ راستہ بیچ کا ہو جو موجودہ ہے, وہ راستہ سسٹم کے اگینسٹ جاتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا حبیب, جو یہ جو گرینڈ الائنس میں جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, میں نے ان لوگوں سے بہت آف دا ریکارڈ بھی انٹریکٹ کیا, وہ بڑا ایموشنلی چارجڈ ہے کہ یہ جماعتیں بھی بہت بڑا چھکا مار سکتی ہیں عمران خان کی فیور میں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جب بھی ایسا کوئی اتحاد بنتا ہے اس میں پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیشن بہت ویگ ہوتی ہے. اس میں پی ٹی آئی کی بات حامد رضا کر رہے ہوں گے, علامہ ناصر عباس کر رہے ہوں گے, اس میں پی ٹی آئی کی بات کوئی اور کر رہا ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ, اپنی ہی قیادت کیسے سنبھالتی ہے ایسی الائنس میں؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مختلف مد و جزر, اس کے مختلف نشیب و فراز ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف وہ تھی جو اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے تھی. ایک پاکستان تحریک انصاف وہ تھی جو اکتوبر 2011 کے جلسے سے لے کے 2018 کے انتخابات تک تھی. تیسری پی ٹی آئی وہ تھی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی اس کی, جو حکومت میں تھی. اور پھر اب جس سے اب ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے, یہ خود پی ٹی آئی کی چوتھی ٹرانسفارمیشن ہے. اگر آپ پہلے سے لے کے آج تک دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے.
وہ ڈفرینس یہ نظر آتا ہے کہ پہلے 3 ادوار میں، پہلے 2 ادوار میں بالخصوص عمران خان چھائے ہوئے لگتے ہیں پی ٹی آئی پہ. دوسرا جو اس کا دور ہے جو حکومت کا ہے، اس میں آپ کو یکایک پتہ چلتا ہے مختلف لوگ سامنے آتے ہیں. اس میں علی امین گنڈا پور سامنے آتے ہیں حکومت کے اندر رہتے ہوئے، فیصل واڈا سامنے آئے، اس میں اسد قیصر سامنے آئے، اس میں کئی دیگر وزراء سامنے آئے، شبلی فراز سامنے آئے، عمر ایوب سامنے آئے. مطلب کتنے لوگ ہیں جو سامنے آئے. جو پھر چوتھا دور ہے اس میں آپ دیکھیے کہ عمران خان اس طرح ڈے ٹو ڈے میٹرز میں انوالو نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. جیل میں ہونے کی وجہ سے ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ ان کے کنٹرولز نہیں ہیں. تو جب ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ ان کے کنٹرول نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹی خود بخود ایڈجسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جب بیرسٹر گوہر کو اس پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا تو کتنا عجیب سا لگتا تھا. لیکن آج بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. حامد رضا الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ ایک اتحاد کی صورت میں چل رہے تھے، لیکن اب دیکھیے کہ خود حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا کیسے پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائل پہ چھا گئے ہیں اور کس طرح ان کا اثر و رسوخ بڑھا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو دور گزر رہا ہے، اس میں سب سے یعنی پاکستان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی جماعت مل گئی ہے. اچھا، یہ ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں تطہیر کا عمل پرج ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس میں اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ حبیب، لیکن اس میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن کیسے ہے؟ کیونکہ اس میں حلقے کے لوگ کتنے ہیں. وجہ یہ ہے کیا بیرسٹر گوہر حلقے کے؟ دیکھیے بیرسٹر، آپ حلقے کے لوگ پہلے کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں، بعد میں حلقے کے لوگ بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی بنی جس نے اپنے لیڈر کے بغیر الیکشن جیت لیا. پاکستان میں اور کوئی پارٹی ایسا کر سکی آج تک؟ اچھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جس طرح پولیٹیکل انوالو ہو رہی ہے یہ مضبوط پارٹی، یہ مضبوط پارٹی بنتی چلی جا رہی ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے، مطلب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے فواد چودھری پارٹی چھوڑ گئے، اسد عمر پارٹی چھوڑ گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ پارٹی چھوڑ گئے، اور اس کے بعد یہ الیکشن ہوا نا، اور اس الیکشن میں اس پارٹی نے ایک ایسا مارکا مار دیا کہ پوری دنیا انگشت پدند ہے. اور آپ کے بات کے جواب میں دلیل یہ ہے، آرگیومنٹ یہ ہے، فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ ہم سارے زیرو ہیں. اگر وہ عمران خان کے علاوہ سارے زیرو ہیں اور کوئی کسی کا سیاسی مستقبل نہیں ہے تو پھر کیسے ہوئی مضبوط پولیٹیکل؟ جب بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جیل میں جاتا ہے تو عام طور پر وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ٹوٹ جاتی ہیں، آپس میں ان فائٹنگ کا شکار ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے اب عمران خان صاحب اس وقت ان کا مرکز ہے نا، تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مرکز ہوتا ہے، اس کی مرکزیت رہتی ہے نا. آپ نواز مطلب کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی، جیسے مروت صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ وہی ہوا جو جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ ہوا، اس طرح کے کیریکٹرز کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیے مروت صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کا حصہ ہے اور انہوں نے بالکل بڑے ٹائم پہ کام کیا، لیکن جو پالیٹکس ہے نا وہ چیزیں دیگر ہے. وہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں. اس میں جہاں آپ کو اگریسو ہونا پڑتا ہے وہاں پہ اپنے ساتھ والوں کے لیے بہت ٹھنڈا بھی ہونا پڑتا ہے. آپ جب پھر آپ کو آپ کے ذہن دل و دماغ میں دوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سوچتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بھی پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مروت صاحب ہیں، مروت صاحب پولیٹکس میں بالکل نئی اینٹیٹی ہے. یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، ان کو تو بھی ان کو جان پہچان میں آئے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے. پی ٹی آئی ان پہ کیپٹلائز نہیں کر سکی، ان کو استعمال نہیں کر سکی پارٹی کے حق میں جیسے ہونا چاہیے تھا، لوز گیا. دیکھیے یہ 2 طرفہ بات ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب سارا بوجھ آپ کسی ایک پہ ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ پھر دوسری بات آپ بطول یہ سمجھیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ رضاکارانہ، یہ والنٹری لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں نا. اس میں کوئی آپ کو کھینچ کے تو نہیں لاتا پولیٹیکل پارٹی میں. یہ کوئی استحکام پاکستان پارٹی تو نہیں تھی نا کہ جس میں لوگوں کو دھکے دے کے ڈال دیا گیا جو منشور سے پہلے. اچھا، تو منشور کے بغیر ہی. ہاں، تو اس لیے لوگ والنٹری اس میں آتے ہیں. جب آپ رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو دھیان کرنا پڑتا ہے.
پھر آپ کو سارے ڈسپلنس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن کیا یہ درست ہے آپ کے تجربے کے مطابق کہ عمران خان ریئلائز نہیں کر پاتے کہ کون ان کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہے اور کون نہیں، بلکہ جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی شخص جیل میں ہو اور اس کے پورے اطلاعات کے ذرائع کھلے نہ ہوں، اس کو سب کچھ دو طرفہ چیزیں سننے کو نہ مل رہی ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے کریکٹر کا حصہ ہے؟ یہ جو پرابلمز، اس سے پہلے تو کبھی ایسے پرابلمز نہیں ہوئے تھے. اور دوسری دیکھیے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر پرابلمز ہیں نا، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، یہ پرابلمز آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ کچھ گرمی اندر کی ہے، کچھ باہر سے بھی آگ پھینکی جا رہی ہے، تاکہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ ایک طوفان کا سا ایک تاثر کریٹ کریں، ایک اسموک اسکرین کریٹ کریں، تاکہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھیں کہ یہ تو آپس میں اکٹھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی ساری سیاسی خواہشات پی ٹی آئی کے تھرو جی، اور مولانا جو ہے وہ اس پورے تاثر کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ. ابھی اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عمران خان نے خطوط لکھے، ان کی پارٹی نے آئی ایم ایف کو بھی لکھے. یہ خطوط کا جو سلسلہ ہے اس کی کیا وقت ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ کبھی جواب آتا ہے ہم نے تو پڑھا نہیں، کبھی جواب آتا ہے ہمیں تو ملا نہیں، کبھی جواب آتا ہے کہ آیا تو واپس بھیج دیں گے. اگر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی داستان حیات پڑھیں اور ان کی جدوجہد کا جو پیریڈ تھا اس کو دیکھیں، تو اس کی کوئی ایک چیز اگر اس کو نمایاں کرتی، کہ ایک چیز، ایک لفظ اس میں کہا جائے تو وہ ان کے خطوط ہیں، جو انہوں نے دنیا بھر کے مختلف اداروں کو لکھے. دنیا بھر میں اپنے والد کی جو انکارسریشن تھی، جو ان کی پھانسی تھی، جو پاکستان کے پولیٹیکل حالات تھے، ان کے بارے میں دنیا بھر میں انہوں نے لکھے. اس کے بعد پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پہ اپوزیشن میں آئیں، جب 1990 میں ان کی حکومت گئی، تو یہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دور حزب اختلاف میں یا اگلے میں، اسی میں شاید، انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ کراچی میں سارک ممالک کے قائدین حزب اختلاف کو بلایا تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ جو لیکن ایک نقطہ اس کو کلیئر کریں کہ وہ کانٹینٹ خطوط کا بے نظیر کا پھر شاید کچھ اور ہے، وہ عمران خان کی طرح کا کانٹینٹ تھا ان کے خطوط کا بھی. آپ ذرا یہ میرے کہنے کی بجائے آپ ذرا وہ خطوط دونوں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں، اس میں بھی ڈائریکٹلی مدد مانگی گئی تھی فوج کے خلاف. باقی کلیئر کر دینا، کیونکہ میں نے نہیں پڑھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا ایسے، اس میں وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر بات کہنے والے کو کہتی ہے کہ مجھے مت کہو، تو اس لیے میں اس کانٹیکٹ میں نہیں جاتا. آپ جا کے دیکھ لیں، مختلف کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک ورلڈ سوسائٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کا ورلڈ ویو، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں تو بس پاکستان، میں تو ایک کونے میں ہوں اور میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کی طرح، تو پھر آپ جو مرضی کریں، جیسے افغانستان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ دنیا کی پالیٹی کا حصہ ہیں، آپ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، آپ خود کو کہتے ہیں کہ ہم جغرافیائی طور پہ بڑے اہم ہیں، آپ خود کو مختلف طاقتوں کے درمیان نقطۂ توازن سمجھتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ دنیا، یا تو دنیا کا حصہ نہ بنے نا، جیسے نارتھ کوریا نہ بنے. آپ جب دنیا کا حصہ ہیں تو پھر دنیا کے نارمز آپ پر بھی لاگو ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نہیں، یہ حقوق کا جو یہ پیرا ہے یہ میرے مطلب کا نہیں ہے، میں یہ جو حصہ ہے قانون کی پابندی کا یہ میرے لیے نہیں ہے. اثر کیوں نہیں ہو رہا پھر عمران خان کے خطوط؟ دیکھیے، اثر نہ لیں آپ، یہ تو طاقت پہ اثر نہیں ہوتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ٹھیک ہے، جب آپ، یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ زیادہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. وہ انہیں اپنی ضروریات کے تابع چیزوں کا احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا عمران خان کے خط و خطوط کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن آپ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ خطوط جو لکھ رہا ہے، صرف 1 سال پہلے فروری 2024 میں
الیکشن کمیشن کا نمبر بھی یہ بتاتا ہے, جو جس پہ میں بھروسہ نہیں کرتا, الیکشن کمیشن کا نمبر بھی یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ اسے پڑے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے خطوط لکھیں, بے شک ان کو رسپانس, اور کیا کریں, اور کیا کریں, لیکن مذاکرات کریں نا, مذاکرات بھی بار بار کال آف کریں. کس سے مذاکرات کریں؟ جن سے ان کے نہیں ہو پا رہے, جس سے ہو پا رہے اسے تو ابھی کنٹینیو کر سکتے ہیں نا. دیکھیے اگر یا تو پھر آپ بطول مجھے آپ کو ایک دفعہ پھر تاریخ میں لے جانا پڑے گا. کیا اس وقت جو ایک حسین شہید سہروردی تھے, جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا, ان سے تو مذاکرات نہیں کیے تھے ایوب خان نے, اور باقی کس سے وہ کیا مذاکرات کرتے, اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے, حسین شہید سہروردی نے ایوب خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ یہ جو نیا آئین بنانا چاہ رہے ہیں نا, یہ مجھ سے مل کے بنا لیں, میرے ساتھ مل کے بنا لیں. انہوں نے کہا میں زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب اس دنیا میں نہ رہوں, تو آپ جو کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کے بنائیں, تاکہ آپ جو مشرقی پاکستان ہے وہاں کے لوگ اس کو مانیں گے اور وہ میری وجہ سے مانیں گے. انہوں نے کہا نہیں, وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے. اس کے بعد 1962 میں کانسٹیٹیوشن بنا, 1963 میں جناب حسین شہید سہروردی وفات پا گئے, 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا. حسین شہید سہروردی کے بعد انہوں نے بھی خط لکھے تھے, نہیں مانے, نہ مانے. اچھا اس کے بعد پھر جب حسین شہید سہروردی تو نہ رہے, پھر آپ کا واسطہ پتہ ہے کس سے پڑا؟ شیخ مجیب الرحمان سے, پھر جنہوں نے خط نہیں لکھا تھا. لیکن ابھی اب یہ چیزیں تو انٹینسیفائی نہیں ہو رہی ہیں نا ہمارے ملک میں. درمیانی راستہ کیسے نکالیں؟ درمیانی راستہ کوئی راستہ نہیں ہوتا, یا تو راستہ درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایکسٹریمز ہیں نا. اچھا درست اور غلط میں کیا ایکسٹریم ہوتی ہے؟ درست اور غلط ایکسٹریم نہیں ہوتی بطول بھئی. درمیانی راستہ کیا ہے؟ پرامن بقائے جو آپ کے غلط کی ڈیفینیشن ہے وہ شاید میرے درست کی ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفرنسز کی وجہ سے یہ دو ایکسٹریمز بن جاتے ہیں. اسی کے لیے ہمارے بڑوں نے دستور بنایا ہوا نا. آپ دستور اٹھا کے دیکھ لیں بھائی, میں غلط کہہ رہا ہوں تب بھی دستور کی طرف رجوع کر لیں, آپ درست کہہ رہی ہیں تب بھی دستور کی طرف رجوع. اچھا جو ریسنٹلی کال آف ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے پارلیمانی کمیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ ڈیلے کری, لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس پہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے تھے, ہم شاید مان جاتے, ہمیں وقت دیا جاتا. اس میں جلد بازی کر دی عمران خان نے. دیکھیے موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس اگر کچھ ہوتا تب بات ہو سکتی ہے نا اس کے ساتھ. مطلب ایک بس یہ ٹھیک ہے, یہ حکومت ہے ٹھیک ہے, لیکن ابھی اگر یہی راستہ اختیار کر کے عمران خان اپنے سیاسی حالات ٹھیک کر لیں, الیکشن ہوں, جیت بھی جائیں, تو پھر ان پہ تنقید تو یہی ہوگی نا کہ آپ نے بھی تو فوج سے ہی بات کی تھی, اپنی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کی تھی, رکھ رکھاؤ کے تحت, سیاسی ساکھ کے تحت, آپ سیاسی طور پہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے. عمران خان کو اگر یہ عمران خان کے لیے اتنا ہی خطرناک راستہ ہے تو پھر تو اس راستے کو انہیں چلنے دینا چاہیے, لیکن وہ کامیاب ہو جائیں نا, جو ان کی خواہشات پھر ختم ہو جائے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ذہن سے وہ نعرے تو نہیں گئے جو محترمہ مریم نواز اور محترم نواز شریف لگایا کرتے تھے, وہ نعرے ابھی محو تو نہیں ہوئے. انہوں نے ان سے رجوع کر لیا تو ان کی پارٹی کا حال دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر اپنی پارٹی کو آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کے خیال میں اگر یہ درست بات ہے, ہو سکتا ہے دوستوں کہ اگر عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں اپنی ہی سیاست کو نقصان پہنچائیں گے تو پہنچا دینا چاہیے. اچھا یہ ویسے بڑا اٹس ویری کنونسنگ پولیٹیکلی, لیکن پھر دوسری سائڈ کو کیسے منائیں کہ چلیں بات کر لیں. ایک تو آرگیومنٹ یہ ہو گیا کہ اس میں تو عمران خان کی اپنی بربادی ہے, آئیں کر لیں بات تاکہ بعد میں, لیکن پھر دوسری سائڈ کو کیسے کنونس کریں؟ کس کو, کون سی؟ دیکھیے جو دوسری سائڈ میں بھی دو باتیں نا. اب حالانکہ میں اس کو ایک ہی سمجھتا ہوں, وہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ہماری حکومت ہے. آپ ان کو دو فریق سمجھتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو فریق نہیں ہیں, ان کے درمیان وہی تعلق ہے جو شوکت عزیز اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان تھا, وہ ورکنگ ریلیشن جی. تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا جب یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو بھی اس پورے نظام میں اہم ترین لوگ ہیں ان سے بات کر لیجیے, جو اس نظام کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں, جو اس نظام میں
اس نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو پھر کیا عمران خان یہ کبھی کریڈٹ نہیں لینا چاہیں گے کہ انہوں نے ایک سیاستدان کی طرح معاملات حل کیے؟ میرا تو خیال ہے کیونکہ یہ تو ممکنات میں سے نہیں لگتا نا کہ کوئی سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی ان کی ڈیمانڈ کو بڑا کمفرٹیبل سیاستدان ہمیشہ ناممکنات کی بات کرتے ہیں. سیاستدان ایسا ہی کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی بات ہو جاتی ہے. مطلب محترمہ بینظیر بھٹو کی جنرل مشرف سے بات ہوئی, نواز شریف صاحب کی جنرل مشرف سے بات لیکن ان سب میں ایک چیز کامن نہیں ہے, وہ ہے 9 مئی. اس پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں. اچھا, ڈو یو تھنک اٹس ویری ٹرکی؟ مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے کچھ خوف آتا ہے. نہیں, آپ کر سکتے ہیں بات. نہیں, مجھے ڈر لگتا اس لیے یہ ایسی گفتگو ہے جو بھی کچھ عرصے بعد ہوگی, ابھی نہیں, ابھی اس کے کرنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اور اس کے علاوہ باقی سارے معاملات سیٹل ہونے کے قابل ہیں, اور یہی ایک بون آف کنٹینشن تو یہی ہے. مجھے لگتا ہے تو کوئی بھی چیز بون آف کنٹینشن نہیں. بات پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال حبیب اکرم صاحب, یہ نواز شریف ان کی پارٹی کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر دے اپ ٹو؟ ان کا کانفیڈنس پتہ تو ہے آ کہاں سے رہا ہے, پر یہ خود ان کے ذہن میں کیا ہے کہ کہاں ہے نواز شریف, کدھر ہے ان کا وہ لیڈرشپ, ان کا امپیکٹ؟ اب وہ ہوں میدان میں تب کیا ہے, وہ میدان میں نہ ہوں تو تب کیا ہے. دیکھیے آپ یہ تو ایک ایسی صورت فرض کر رہی ہیں نا کہ جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یا سمندر ہے یا آگ ہے, ایک درمیانی سی کیفیت میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. نواز شریف صاحب 8 فروری 2024 ان کی سیاست کا خاتمے کا اعلان تھا. اب وہ رہیں, وہ ہماری وزیر اعلیٰ کے والد ہیں, ہمارے وزیر اعظم کے بھائی ہیں, وہ ٹھیک ہیں, وہ بزرگ ہیں. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب جوائن کرنے کے لیے.